बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज 15 रमज़ान मुबारक सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी यौम विलादत की खुशी सारी उम्मत मुस्लिमा को नसीब फ़रमाए और आलम इस्लाम से बिलखुसूस और सारी इंसानियत से बिलउमूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोरोना पेंडेमिक को दूर फ़रमाए और हम सब के हाल पर लुत्फ़ व करम फ़रमाए। आज की गुफ्तगू इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के हवाले से है। बहुत ही क्रिटिकल इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस पर गुफ्तगू करते हुए बसा औकात लोग दाएं या बाएं झुक जाते हैं, एतदाल कायम नहीं रहता। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करके और आप सब लोगों को इसमें एक रिक्वेस्ट करके आगे चलता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं हक़ पर कायम रह सकूँ, सच्ची बात आपके सामने रख सकूँ। जो बात हक़ है, जो मैंने पढ़ा, जो मुताला किया, जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जो मवाद मौजूद है, तारीख़ को टच किए बगैर उसको लेकर आगे चलें ताकि बात हम पर क्लियर हो जाए। लेकिन आप सारी गुफ्तगू को सुनिएगा, चूँकि मज़मून तवील हो जाएगा, मुझे लगता है कि एक वीडियो और भी करनी पड़ेगी। अभी मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह का पस मंज़र बयान करना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बग़ैर पस मंज़र को देखे जो लोग बयान करते हैं वो अपने मन माने नताइज निकालते हैं। मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर लिखा, लेकिन जिसका जहन जिस तरफ था उसने उस तरह के नताइज निकालने की कोशिश की। अगर किसी का ऑलरेडी जहन बना हुआ हज़रत मुआविया की हिमायत में है तो वो हज़रत इमाम हसन के मौक़िफ़ को इतना कमज़ोर कर देते कि इंसान का दिल दुखी होता है। और जिसने पहले ये हज़रत मुआविया पर कुफ्र के फतवे और लान तान करना हो, वो पहले से ही ऐसा अपना जहन बना लेते हैं कि इंसान उससे भी अल अमान वल हफीज़। कोशिश ये करूँगा कि मैं दोनों अतराफ़ को मुनासिब रख के जो कुरान और हदीस से हमें मिलता है, जिसकी जो गलती हो गई जिससे, वो आपके सामने आ जाएगी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की हकीकत भी आप समझ पाएंगे। बुनियादी बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलह की तारीफ़ की, इरशाद फरमाया वस्सुल्हु खैर, सुलह बेहतरीन चीज़ है। और फिर हुक्म भी दिया व इन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। अगर सुलह की तरफ कोई आए मुखालिफ दुश्मन, तो ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उससे सुलह कर लें। इमाम हसन मुज्तबा का सुलह करना बुनियादी तौर पर कोई गलत नहीं था, एक दुरुस्त इक़दाम था। लेकिन ये सुलह करने की नौबत क्यों आई, ये बात समझने वाली है। सुलह हमेशा तब होती है जब कोई झगड़ा हो, जब कोई फसाद हो, जब कोई नाराज़गी हो। अगर कोई झगड़ा नाराज़गी हो ही ना तो सुलह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इमाम हसन की सुलह हज़रत मुआविया से हुई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उनके साथ झगड़ा क्या था, ये वो बात है जो समझने वाली है। इसको समझे बगैर आप आगे चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। याद रखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह का वक्त ये लड़ाई का एंड था, उस लड़ाई का जिसका आगाज़ सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हुआ था। जब हज़रत उस्मान गनी शहीद हुए, मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा की लोगों ने बैयत की और आज़ाद बैयत हुई। उन्हीं लोगों ने, अहले मदीना ने, जो अस्हाब राय थे, जो अस्हाब शूरा थे, उन्होंने बैयत की और मस्जिद में खुले बंदों बैयत हुई सैयदना मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा की। लेकिन इस खिलाफत के मनसब पर आने से पहले हज़रत मौला कायनात के पास कोई इख्तियार नहीं था मदीने में। आप किसी ऐसी पोस्ट पर नहीं थे जो ज़िम्मेदार पोस्ट हो कि आप हज़रत उस्मान गनी की शहादत के किसी भी सूरत ज़िम्मेदार नहीं थे। इसके बावजूद आपने उनके घर के बाहर अपने बच्चों को, इमाम हसन और हुसैन को खड़ा किया, जो उनके दरवाज़े पर, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े पर उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहे। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था, कभी अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं शहादत उस्मान गनी का बयान करूँगा तो ये सारी तफसीलात उसमें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन उस्मान गनी शहीद हो गए। अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहीद होने के बाद उस्मान गनी का सबसे ज़्यादा दुख भी मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा को था। ये आपस में हम जुल्फ़ थे। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन थे, हुज़ूर की दो बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थीं। उन्हीं की एक बहन सैयदा कायनात सैयदना मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा के निकाह में थी। बहुत करीबी रिश्ता था आपस में हम जुल्फ़। अगर बहनों का आपस में प्यार हो तो हम जुल्फ़ों का कितना प्यार होता है, यकीनन अगर किसी को इसका एहसास हो तो वो समझ सकता है। मौला अली मुर्तज़ा का दुख सबसे ज़्यादा था। यकीनन वो अल्लाह के दीन को कायम करने वाले, हुदूद को कायम करने वाले, किसास लेने में सबसे ज़्यादा उजलत करने वाले मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा ही होते। अगर एक गैर आइनी, बेज़ाब्ता, गैर कानूनी तहरीक शुरू करके मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को दबाव में न डाला जाता,
اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ کوئی گواہ نہیں تھا کہ کس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ محمد بن ابو بکر اندر داخل ہوئے، حضرت نائلہ زوجہ عثمان غنی کی گواہی تھی کہ وہ اندر گئے لیکن باہر چلے گئے، انہوں نے شہید نہیں کیا۔ اس کے بعد کوئی دو لوگ آئے جن کو حضرت نائلہ بھی نہیں پہچانتی تھیں، جن کے بارے میں حضرت محمد بن ابو بکر بھی قسم دے رہے تھے کہ مجھے معلوم نہیں کون دو لوگ میرے بعد آئے، لیکن ان دو لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ اب جب شرعی شہادت نہ ہو، جب گواہی نہ ہو، خلیفہ راشد شک کی بنا پر کسی کو پکڑ نہیں سکتا۔ یہ تحقیقات کرنے کے لیے جو وقت چاہیے تھا، حضرت معاویہ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ وقت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نہیں دیا اور ایک پوری تحریک کھڑی کر دی۔ اگر تو بغاوت ہوتی کچھ لوگوں کی طرف سے، بغاوت ہوتی کوئی غیر مسلح لوگ یا مسلح لوگوں کی طرف سے، جتھوں کی طرف سے ہوتی، لیکن ریاست متحد ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ریاست متحد ہوتی تو جتنے بھی لوگ ہوتے، مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان ساروں کو کنٹرول کر لیتے اور معاملہ درست ہو جاتا۔ لیکن ہوا کیا؟ ریاست کے ایک بازو نے، جی ہاں، ریاست کا ایک بازو پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً کوئی 20 سے 25 سال سے، ایک صوبہ شام کے گورنر حضرت معاویہ بن ابو سفیان، جو اس وقت کئی سالوں سے گورنر چلے آ رہے تھے ایک مضبوط بڑے صوبے کے، انہوں نے بغاوت کر دی۔ اب جب ریاست کا اپنا ہی ایک صوبہ بغاوت کر دے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ ان کو بار بار کہتے تھے کہ ان بلوائیوں کے مقابلے میں میری مدد کرو، بیعت کریں تاکہ خلافت کو مضبوط کیا جائے، خلافت مضبوط کر کے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ قصاص عثمان اور شہادت عثمان کے ذمہ دار تک پہنچ سکیں۔ لیکن حضرت معاویہ کسی بات پر راضی نہ ہوئے۔ اس درمیان میں جنگ جمل بھی آ گئی، جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ نے چاہا تو میں صفین اور جمل دونوں جنگوں پر الگ الگ ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا، مگر بات یہ ہے کہ مکہ سے یہ لوگ صلح کی نیت سے نکلے لیکن بہت بڑا گروہ بن گیا۔ اس گروہ کے اندر بھی یہی آوازیں، مروان جیسے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے آوازیں دے کر کہنا شروع کر دیا قصاص قصاص قصاص۔ خیر جنگ ہو گئی۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، دو گروہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے خلاف نکل آئے، ایک جمل والے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، اور ایک صفین والے وہ جو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی۔ یہ دو گروہ تھے۔ پہلا جس سے سامنا ہوا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا، وہ جمل والے تھے۔ جمل والے یا صفین والے، یہ دونوں غلطی پر تھے۔ یہاں پر حق مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اس پر اگر تفصیلات آپ کو چاہیے ہوں تو آپ تمام کتب عقیدہ کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے، دلائل کے ساتھ مدلل گفتگو ہے۔ میں ان دلائل کی طرف اس لیے نہیں جاتا کہ یہ چیزیں جو اسٹیبلشڈ ہیں ان پر دوبارہ وقت نہ لگے ہمارا۔ حق الحق کو کانا بے علی و معاویہ تو بغا علیہ، آپ کے مخالفین حضرت معاویہ یا جمل والے سب نے بغاوت کی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ حق تھا اور خلیفہ راشد سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہی تھے۔ مولا علی المرتضیٰ ہدایت یافتہ خلیفہ وہی تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت تم پر لازم ہے، انہی کی پیروی کی جانی چاہیے تھی، یہ مقتدا تھے، ان کی اتباع کی جانی چاہیے تھی۔ لیکن بدنصیبی سے یہ دو گروہ مخالف ہو گئے۔ جمل والوں کا معاملہ الگ ہے، ان کو سمجھیں۔ یہ تمام جلیل القدر لوگ تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر میں اگلی ویڈیو لاؤں گا انشاءاللہ العزیز، آپ کا بھی یوم وصال آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی محبوب زوجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی، اور پھر حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، وہ لوگ جن کی دوران جنگ بھی مولا کائنات تعریفیں کرتے تھے، جن کے لیے بتاتے تھے کہ زبیر حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ طلحہ کی تعریفیں مولا کائنات کرتے تھے، سیدنا طلحہ، اور یہ عشرہ مبشرہ ہیں، فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہمارے دلوں سے جو غل
اور آپس میں جو مخالفت پیدا ہوئی ہے، مخالفت، وہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ دور کر کے ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیے دے کر بٹھائے گا اور ہماری آپس میں پھر اسی طرح محبت ہوگی۔ حضرت مولا کائنات ان کی تعریفیں کرتے تھے، یہ غلط فہمی میں سامنے آ گئے۔ یہ صلح کے لیے آئے تھے لیکن گروہ کو کسی نے ابھار دیا، لوگ جذبات میں آ گئے، ایک خلیفہ کا خون لینے کے لیے کئی بے گناہ خون بہہ گئے، چونکہ طریقہ کار غلط تھا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو گروہ تھا یہی بہترین تھا۔ اور آپ کو ایک حدیث پاک یہاں پر میں آپ کو دے دوں، مستدرک للحاکم کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5588۔ اس کو تمام محدثین نے حدیث صحیح کہا، حتیٰ کہ اس کو لکھا ہے علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں، ان کا جو نمبر ہے نوٹ کر لیں، 2659 2659 اور مستدرک للحاکم میں 5588۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، اتنے جلیل القدر لوگ جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دوستوں میں سے تھے، آپ کے زمانے کے لوگ تھے۔ یہ صفین والے تو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان تھے اکثریت، بلکہ سارے کے سارے ہی وہی لوگ تھے جو فتح مکہ سے کوئی سال 6 مہینے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی ان کا کوئی مقابلہ مولا کائنات کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ جنگ جمل والے جلیل القدر لوگ تھے، ان کو جلیل القدر ماننا بنتا ہے، ان کی شان تھی، ان کی رفت تھی، ان کی تعریفیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی تھیں، لیکن ان ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت دی، اور جو غلطی ہوئی اس پر یہ سارے کے سارے توبہ طائب ہوئے۔ میں صرف حضرت زبیر کی بات کر دیتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر روتی رہی ہیں، اس پر احادیث آگے جب انشاءاللہ جمل کا بیان کروں گا تو اس میں لے کے آؤں گا، ساری عمر روتی تھی کہ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ یہاں جو بات حضرت زبیر کے بارے میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت زبیر اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کے بعد حضرت زبیر نکلے اور اپنے بیٹے سے کہا میں یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تو صلح کے لیے آئے ہیں، آپ تو یہاں پر آئے ہیں لتصلح بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان صلح کرائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا بات صلح سے جنگ کی طرف چلی گئی ہے، میں علی سے نہیں لڑ سکتا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر علی حدیثاً، علی نے مجھے ایک حدیث یاد دلا دی۔ اب تو لوگ درجنوں حدیثیں سن کے منکر ہو جاتے ہیں، یہی کام صفین والوں نے کیا، احادیث سن کر ان کی تعویل کر دی، مگر یہ صاحبان ایمان تھے۔ اللہ ان ساروں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب فرمائے۔ حضرت زبیر حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا ان سے محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب زبیر بن العوام ہے۔ رسول اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آقا کی ایک حدیث کو سنا حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سے، کہنے لگے ذکر علی حدیثاً سمیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، مجھے یاد دلا دی ایک حدیث علی نے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی کہ آقا نے فرمایا تھا لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، زبیر تم ضرور علی سے مقابلہ کرو گے، قتال کرو گے، جنگ کرو گے، اور جنگ میں تم ظالم ہوگے۔ فرمانے لگے فلا اقاتلہ، میں نہیں جنگ کرتا ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ یہ حدیث کیسا، آپ اس کا میں نے نمبر دے دیا، آپ اس ساری حدیث پاک کو پڑھ لیں۔ یہاں ایسے ہی حضرت طلحہ بھی نکلے، ان کو ابو الغادیہ نے شہید کر دیا، طلحہ کو مروان نے شہید کر دیا، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن یہ لوگ سارے توبہ طائب ہو گئے جمل والے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بہت نقصان کے بعد کافی لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صفین کی طرف جب گئے تو جنگ صفین میں حضرت صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا دیکھ لیں، میں نے آپ کو فرق کیا، یہ فرق رکھیں، کبھی بھی صفین کے مقابلے میں جمل کو نہ لائیں۔ جمل والوں کی نیت اور تھی، جمل والوں میں کوئی بھی حکومت کا دعوے دار نہیں تھا، جمل والوں میں کسی کو حکومت کا شوق نہیں تھا، یہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی، ان سے طریقہ کار کی غلطی ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام کئی بڑے بڑے صحابہ جنگ جمل میں فیصلہ نہیں کر سکے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور امام حسن مجتبیٰ اس وقت میں بھی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ دینے کو اطاعت خداوندی گنتے تھے۔ میں آپ کے پاس 7 حدیث شیئر کرتا ہوں۔ پہلے یہ حدیث پاک سن لیں، یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 12344،
12,344 یہ حدیث پاک ہے۔ اس میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کہتے ہیں کہ ما زال جدی کافن صلاحہ، میرے دادا نے اپنا اسلحہ روکے رکھا۔ ایک طرف زوجہ رسول ہیں، ایک طرف مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک طرف حضور کے حواری ہیں اور ایک طرف حضور علیہ السلام کا پیارا بھائی اور حضور کا داماد، کیا کروں، کس کے خلاف ہتھیار اٹھاؤں؟ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے دادا نے اپنا اسلحہ روکے رکھا اور اسلحہ باہر نہیں نکالا یوم الجمل، جمل کے دن، حتیٰ قتل عمار بصفین، یہاں تک کہ صفین میں حضرت عمار جب شہید ہوئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خبر دی تھی، میرے آقا نے بتایا تھا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، اور وہ حضرت معاویہ کے گروہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب جب حضرت خزیمہ بن ثابت کے دادا نے دیکھا کہ حضرت عمار شہید ہو گئے اور ان کو کلیئر ہو گیا کہ حق کس طرف ہے، فصلى سیفہ فقاتل حتى قتل، پھر انہوں نے نکال لی اپنی تلوار، حضرت مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، کہا کرتے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث پاک پہنچی تھی خود حضرت معاویہ کے پاس بھی، حضرت عمر بن عاص کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص، انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی، اور وہ احادیث صحیحہ بھی میں انشاءاللہ اس موقع پر لاؤں گا۔ اس کی تعویل کر کے حضرت معاویہ نے حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، عمار کو شہید تو اس نے کیا جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ مولا کائنات بہت اس پر دکھی ہوئے، آپ نے فرمایا کل کو یہ ایسے بھی کہیں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ حضور علیہ السلام ساتھ لے کر احد میں گئے تھے، لہذا ان کو شہید حضرت رسول اللہ نے کیا تھا۔ یہ کتنی بری بات ہے، حدیث کی غلط تعویل کا ایک رواج نکلا، لیکن یہاں پر صحابہ کرام پر بات کلیئر ہو گئی کہ حق کس طرف ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ، امام حسن اس جنگ میں، جس جنگ کے اینڈ پر آپ نے صلح کی، وہ اس جنگ کو سمجھتے کیا تھے؟ بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے لیکن آپ کی نیت صلح کی تھی، جھوٹ بولتے ہیں وہ سارے لوگ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اس جنگ کو حق سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگوں کے مماثل جنگ قرار دے دیا تھا، مولا کائنات کو حکم دیا تھا کہ تم نے یہ جنگیں کرنی ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے، انشاءاللہ یہ میں اپنے وقت پر دلائل کے ساتھ احادیث لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم نے یہ جنگیں کرنی ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ہے، آپ اس حدیث کو سنیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کی جنگوں کو تعویل قرآن پر اپنی جنگوں کی مماثل قرار دے دیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 11348 نمبر حدیث۔ اس حدیث کو سنیں، پھر آخر میں آپ کو سناؤں گا کہ امام حسن مجتبیٰ کا ان جنگوں کے بارے میں نظریہ کیا تھا، کس جذبے سے لڑ رہے تھے، کس جوش سے لڑ رہے تھے، کس شوق شہادت میں لڑ رہے تھے، اور اسلام کی سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست، حضور کی قائم کردہ خلافت راشدہ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، اور تن من دھن قربان کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ مولا کائنات کے دائیں اور بائیں آپ کے دونوں بیٹے لڑ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ بدری صحابہ تھے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ جو ذوق شہادت لے کر لڑ رہے تھے۔ وہ ایسے نہیں تھا، وہ مقابلہ تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بدقسمتی سے مسلمانوں میں ہی، مسلمانوں کے اپنے مسلمان ساتھی جو دیر سے مسلمان ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث امام مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث صحیح 11348، 11348، اور اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی بھی لائے، 2487 نمبر حدیث، 2487۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام اپنی کسی زوجہ کے گھر سے نکلے تو ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ آقا علیہ السلام کی مبارک چپل وہ ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام نے وہ گانٹھنے کے لیے مولا علی المرتضیٰ کو دے دی۔ وہ پیچھے رک کے اس کو گانٹھنے لگے، آقا تھوڑا آگے چل کے رکے، اور جب آگے چل کے رکے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ رک کر حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان منکم من یقاتل علی تأویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک شخص ہوگا جو اس قرآن کی تفسیر پر لڑے گا،
جیسے میں اس قرآن کے نزول پر لڑتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے 2 جنگیں فرمایا تم میں سے ایک شخص ہے جو قرآن کی تعویل و تفسیر پر لڑے گا جیسے میں اس قرآن کے نزول پر لڑا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فاستشرفنا وفینا ابو بکر و عمر، ہم میں حضرت ابو بکر و عمر تھے تو ہم نے ان کی طرف دیکھا کہ شاید یہ لوگ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا لا ولکنہ خاصف النال، بلکہ وہ جو میری جوتی گانٹ رہا ہے وہ ہوگا قرآن کی تعویل پر لڑنے والا۔ یہ وہ جنگ تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتھورائزڈ کر دیا تھا۔ جیسے ان لوگوں کے خلاف تھا جو نہروان والے تھے، خارجیوں کے خلاف، حضور نے فرمایا تھا اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں ان کے خلاف لڑوں گا، مثل قوم عاد و سمود، جس طرح عاد و سمود سے لڑا جاتا ہے اس طرح میں ان سے لڑوں گا۔ مولا علی لڑے حضور کی جگہ پر، یہاں بھی حضور تنزیل پر لڑے تھے، مولا کائنات تعویل پر لڑے، حضور کی جنگ تھی یہ بھی۔ یہ جنگ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ تھی۔ فرق صرف اتنا تھا اگر حضور خود بنفس نفیس ہوتے مقابل کے سارے کافر ہو جاتے، مگر یہاں حضور علیہ السلام کے بھائی مولا کائنات تھے، مقابل والے ان کو فاسق کہیں، ان کو فاجر کہیں، ان کو باغی کہیں، ان کو طاغی کہیں، جو بھی کہیں، محدثین نے لکھا ہوا ہے ایک ایک لفظ، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بول رہا، لیکن ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ان پر لعنت نہیں کر سکتے۔ بہرحال قبلہ رخ ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کو کافر یا لعنتان ہم نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خوشخبری دی تو صحابہ کہتے ہیں فجئنا نبشرہ، ہم علی کے پاس آئے کہ ان کو بشارت دیں، قالا وکأنہ قد سمعہ، اور جب ہم نے ان کو بشارت دی تو ہمیں ایسے لگا وہ پہلے ہی سے سن چکے ہیں یہ بات، حضور علیہ السلام ان کو پہلے سے بتا چکے تھے، اور وہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا، حضور علیہ السلام تو علی کو صرف بتا نہیں چکے تھے، ان سے وعدہ لے چکے تھے کہ یہ جنگیں آپ نے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کو اتنا وجہ بصیرت تھی، علا وجہ البصیرت لڑے آپ کہ جو میں کر رہا ہوں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی راستہ ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے اس جنگ کے بارے میں موقف کیا تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صلح چاہتے تھے، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، کیسے وہ جنگ نہیں چاہتے تھے؟ اسلام کی بقا کی جنگ تھی۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ پوری تندہی سے لڑے، پورے شوق سے لڑے، پورے جذبے سے لڑے؟ اور یہاں اس حدیث پاک کو سن لیں، یہ حدیث پاک حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ حدیث بلکہ بخاری کی یہ حدیث ہے، 7100 نمبر حدیث، حدیث نمبر 7100، امپورٹنٹ موسٹ حدیث ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، 7100 7100 نمبر حدیث لوگ بیان نہیں کرتے۔ یہ جمل کا وقت تھا، جب میں جمل کی حدیث سناؤں تو صفین کا حال آپ خود ہی سمجھ لیں۔ یعنی جمل کی جنگ مقابلے میں بڑے جلیل القدر لوگ، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ، بڑے مصفہ مزکہ، بڑے پاک صاف لوگ مقابل، اگر ان کے لیے یہ جذبہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، تو یہاں تو صفین والے تو ان کے مقابلے میں کچھ تھے ہی نہیں۔ یہ تو جو لوگ صفین میں تھے، جمل میں تھے، ان کی جوتیوں کی آخری صف میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں تھے جو سارے صفین والے تھے۔ جمل والے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اور یہ ان کی گرد راہ کو پانے والے بھی نہیں تھے۔ اب حضور علیہ السلام یا حضرت امام حسن کا موقف سنیں۔ امام حسن مجتبیٰ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی المرتضیٰ نے کوفہ بھیجا کہ اپنے ساتھ لوگوں کو تیار کریں اور ایک کمک لائیں تاکہ ہم مقابلہ کریں۔ جب یہ لوگ کوفہ گئے تو کوفہ میں جا کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ جوان تھے، لیکن ادب اور احترام اہل بیت رسول کا یہ لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر لایا، ممبر کی اوپر والی سیڑھی پر امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، نیچے والی سیڑھی پر حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر عمار بن یاسر نے خطاب کیا، پیچھے ان کے حضرت امام حسن مجتبیٰ گویا عمار کے لفظوں کی تائید کر رہے ہیں، حضرت عمار کے لفظوں کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، اور عمار بن یاسر کیا خطاب کر رہے ہیں؟ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں ایک طرف زوجہ رسول ہیں، محبوبہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دنیا اور جنت میں، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت عمار کہتے ہیں لوگوں، اور دوسری طرف علی ہیں، تمہیں آزمایا جا رہا ہے لوگوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ۔ حضرت عمار بن یاسر کے الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ آیا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ کی اطاعت کرتے ہو۔
گویا حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مولائے کائنات حضرت امام حسن مجتبیٰ اس جنگ کو حضرت علی کا ساتھ دینے کو اطاعت خداوندی سمجھتے تھے، اور یہ واقعتاً اطاعت خداوندی تھی، کیونکہ خلیفہ راشد کی اطاعت مصطفیٰ ہے، اور اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے۔ یہ حدیث پاک پڑھ لیں۔ اب جب اس جنگ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یقین، آپ کا جذبہ، اور آپ اس جنگ میں کس طرح اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، جب یہ بات آپ نے دیکھ لی، اب یہ صلح کی تو کیوں کی، اس پر انشاءاللہ اگلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔